अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसहफ चैनल पे कुरान करीम की आसान तर्जुमा और तफसीर के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। दुआ कर लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अल्लाह की रहमत के साथ और अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ के साथ सूरह आले इमरान को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 सूरतें पढ़ी हैं, सूरत अल-फ़ातिहा और सूरह अल-बक़रा। और ये जो सूरह मुबारका है, ये सूरत अल-बक़रा का जोड़ा है। आपको इल्म में होगा कि अक्सर सूरतें जोड़े जोड़े की सूरत में हैं। तो सूरत अल-बक़रा का जो जोड़ा है वो सूरह आले इमरान है, और ये भी बहुत अहम और बहुत ख़ास सूरत है। इसकी पहले थोड़ी सी हम फ़ज़ीलत देख लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला इसको शुरू करेंगे। ये सूरह मुबारका जो है मदनी सूरत है, यानी मदीना में नाजिल हुई। इसमें 200 आयात हैं और 20 रुकू हैं। और ये सूरत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक नाम दिया। कई नाम है इस सूरत के। एक नाम ज़हरावैन भी दिया, ज़हरावैन भी दिया, मतलब 2 चमकने वाली सूरतें। ठीक है, यानी इनका नाम ये क्यों रखा कि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेंगी, अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ेंगी। यानी अगर किसी बात पे उनकी बाज़ पुरस हो रही होगी तो ये अल्लाह ताला से कहेंगी कि ये हमें पढ़ा करते थे, हमारे लिए रातों में हमें पढ़ते हुए रातों को क़याम करते थे। और एक जगह पे ये भी आता है कि ये साया करेंगी, जबकि उस दिन कोई साया नहीं होगा क़यामत के रोज़। और ये भी है कि ये जो सूरतें हैं, यानी सूरत आले इमरान और सूरत अल-बक़रा, इनको 2 जगमगाने वाली सूरतों का नाम देने की वजह एक ये भी है कि ये हमें क्या करेंगी, ये हमारी रहनुमाई देखें दुनिया में भी करती हैं। सूरत अल-बक़रा में कितने मज़ामीन हमने पढ़े हैं, कितनी जो है अहकामात हमने पढ़े हैं जो हमें गाइड करते हैं। जबकि हमने सूरत अल-फ़ातिहा में कहा था अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा, तो सूरत अल-बक़रा में वो बहुत सारे अहकामात के ज़रिए सीधा रास्ता दिखाया गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे सूरत आले इमरान है, इसमें भी जो 200 आयात हैं, यूँ समझ लें कि इसमें 83 आयात तक तो खैर जो वफ़द आया था नजरान से उस पर बात की गई है, यानी क्रिश्चियंस से मुखातिब है। और दूसरे जो सेकंड हाफ़ जो है उसमें मुसलमानों पे तबसरा किया गया और मुसलमानों पे बात की गई है। तो ये जो सूरत अल-मुबारका है, इसको हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे और इसमें साथ साथ देखेंगे कि अल्लाह ताला ने क्रिश्चियंस को किस तरह मुखातिब किया है, कैसे उनके अकायद दुरुस्त किए हैं और किस तरह मुसलमानों के को जो है उनको गाइड किया है। ठीक है, तो चलें आगाज़ करते हैं। और ये भी बता दूं कि इस सूरत का नाम सूरत आले इमरान क्यों है। इसलिए कि सूरत आले इमरान इसका इसलिए नाम है कि मरियम जो थी, मरियम बीबी जो थी, उनके वालिद का नाम इमरान था। और इसमें चूँकि क्रिश्चियंस को मुखातिब किया गया तो उस मुनासबत से जो है इस सूरत का नाम आले इमरान रखा गया है। और इसका शान नज़ूल क्या है? शान नज़ूल इसका ये है कि नजरान जो एक शहर था, वहाँ से एक वफ़द आया था आपकी खिदमत में। उन्होंने पहले आकर अपनी इबादत की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू शुरू की। ये सब मस्जिद नबवी में ही किया था। तो वहाँ गुफ्तगू की और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन की दावत दी तो वो कहने लगे हम तो ऑलरेडी मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह को भी मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हो और तुम सलीब की इबादत करते हो। तो यानी अकायद पे उनकी जो ख़राबी थी वो बताई। और ये जो सूरत शुरू हो रही है ये भी अल्लाह की वहदनियत, अल्लाह की एक होने, अल्लाह की तौहीद पे जो है बात की गई है। और सूरत बकरा और इसका आगाज़ एक तरह का हो रहा है, जैसे कि आइए आयत नंबर 1 देखते हैं। सूरत अल-बकरा आले इमरान आयत नंबर 1। अल्लाह ताला ने फरमाया अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम
3 حروف ہیں۔ ان تینوں کو جب ہم نے بولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہمیں 30 نیکیوں کا ثواب مل گیا۔ لیکن یہ الفاظ ان الفاظ سے بنا کیا، ان کا مطلب کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ سمجھ لیں کوڈ ورڈز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تھے، اور وہ ہمیں نہیں بتائے گئے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، پھر حروف متشابہات ہیں، یعنی ان کا ہمیں کلیئرٹی سے پتہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ کچھ علماء اکرام نے، کچھ لوگوں نے ان کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ان پر بات کی ہے، ان کے مطالب بتائے ہیں، لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اوتھینٹسٹی سے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک۔ تو ان کو ایز اٹ از پڑھ لیا ہم نے۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 2، سورۃ آل عمران آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ نہیں کوئی الہ مگر وہی، وہ زندہ ہے اور وہ قائم ہے۔ تو یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ، سب سے پہلے اللہ کا تعارف کہ اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے، نہیں کوئی الہ سوائے اس کے۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی اور الہ نہیں سوائے اللہ کے، کسی اور سے مروب نہ ہو، کسی اور سے امپریس نہیں ہو۔ الہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے مبہوت کر دینے والا، حیران کر دینے والا۔ تو وہ صرف ایک واحد لا شریک ہے، اللہ لا الہ الا ہو، بس وہی ایک الہ ہے جو اللہ ہے، اس کی وحدانیت پہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اسی صورت میں پھر کہا گیا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ تو اسی بات پہ ایک چھوٹی سی بات بتاتی چلوں، یعنی تھوڑی سی بات کرتی چلوں، بات تو بہت بڑی ہے کہ قیوم اور الحی القیوم، ان کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اسم اعظم ہے۔ وہ کیونکہ جن 3 صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا یا بات کی، وہ ایک تو آیت الکرسی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، پھر سورۃ طٰہٰ میں یہی الفاظ ہیں، اور پھر یہاں سورۃ آل عمران میں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے۔ تو بہرحال اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، کلیئرٹی سے بات ہو جائے، کسی اور سے جو ہے نہیں مانگنا، کسی اور سے کی عبادت نہیں کرنی۔ اور پھر اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی، القیوم اور الحی۔ تو الحی کیا ہے کہ آپ دیکھیں ہمیشہ زندہ رہنے والا، آپ دیکھیں ہر چیز کو فنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو فنا ہے، ہر عروج کا زوال ہے، ہر چیز جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگی، پکی بات ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن ایک چیز جس کو جو لافانی ہے، ایک ہستی جو لافانی ہے، ایک چیز جو اللہ تعالیٰ میں ہے اور باقیوں میں نہیں ہے، خاص طور پر وہ حی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ زندہ ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ باقی سب کو زوال ہے، باقی سب کی موت ہے، باقی سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے سوائے اس ہستی کے جو زندہ و جاوید ہے، ٹھیک۔ تو دوسری صفت کیا بتائی گئی اس آیت مبارکہ میں، القیوم، قائم رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا بھی۔ یہ جو زمین آسمان قائم ہے، یہ جو سورج قائم ہے، یہ جو چاند ستارے قائم ہیں، یہ جو کائنات کی ایک ایک چیز قائم ہے، یہ جو خود اپنے من میں ڈھوب کے پاجا سراغ زندگی، یہ جو ہم چل پھر رہے، سب کو کس نے قائم کیا ہوا ہے، کس نے تھاما ہوا ہے؟ وہ خود بھی قائم ہے، ظاہر ہے جو خود مضبوط ہو، جو خود قادر مطلق ہو، وہی دوسروں کو۔ اب دیکھیں نا ہمارے جیسے کمزور ہستی کے لوگ، ہم تو خود کو نہیں سنبھال سکتے، دوسروں کو کیا سنبھالیں گے؟ تو وہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ اور یہ 2 صفات کیوں یہاں بتائی گئیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نصارہ جو ہیں وہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے، فوت تو بھی نہیں ہوئے، پیدا ہوئے اور آسمانوں پہ چلے گئے، اور ایک دن وہ فوت بھی ہو جائیں گے جب دوبارہ آئیں گے زمین پہ، تو ٹھیک۔ اور وہ پیدا بھی ہوئے، وہ ماں کے پیٹ میں بھی تھے، اور اسی طرح جو قائم ہستی ہے وہ ہستی ہوتی ہے جو ہمیشہ قائم ہو۔ تو یہ جو
مردے ہیں جو یہ جو فوت ہو جاتے ہیں لوگ، وہ کیوں قائم نہیں رہتے؟ وہ کیوں مر جاتے ہیں؟ آج ہیں کل نہیں ہیں، زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے ہوئے بے نشاں، جو ہے کتنے کتنے نامور لوگ تھے، بڑے بڑے دارا رستم، بڑے بڑے پہلوان، سب ختم ہو گئے. لیکن قائم جو قیوم ہستی ہے، جو قائم ہستی ہے، وہ ہے، وہ شروع سے ہے اور آخر تک ہے. باقی سب کوئی چاہے نبی ہے، ولی ہے، پیغمبر ہے، کوئی کتنی ہی بڑی ہستی ہے، سب کا بس آنا اور جانا لگا ہوا ہے. ہر کوئی پیدا ہوا ہے، ہر کوئی مر جائے گا. لیکن یہ دو صفات اللہ میں ہے کہ وہ زندہ و جاوید ہے، اور وہ خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے. ٹھیک، اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 3. آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نزل علیک الکتاب، اس نے اتاری علیک تم پر کیا اتاری؟ کتاب. کیسے اتاری؟ بالحق، حق کے ساتھ، حق سچ کے ساتھ کتاب اتاری. کون سی کتاب؟ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے. الکتاب کون؟ یعنی قرآن کریم تم پر اتارا. وہ ہستی ہے جس نے تم پر قرآن کریم اتارا. اور وہ کیسا قرآن کریم ہے، کیسی کتاب ہے؟ جو کہ مصدق لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے واسطے اس کے جو سامنے ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس ہی نے اتاری کیا؟ تورات اور انجیل. تو یعنی یہ جو قرآن کریم ہے یہ کسی اور ہستی کی طرف سے نہیں آیا، اور تورات اور انجیل کسی اور ہستی کی طرف سے نہیں آئے تھے. ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ہستی ہے جس نے تورات بھی اتاری موسیٰ علیہ السلام پر، اور وہ اسی ہستی نے انجیل بھی اتاری عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اس ہی ہستی نے جو ہے قرآن بھی اتارا. اور قرآن جو ہے وہ پچھلی کتابوں کو غلط نہیں کہتا، یہ تو بلکہ زیادہ حق پر ہے کتاب کہ یہ پچھلی کتابوں کو، پچھلی جو نبی گزرے ہیں ان کے جو کتابیں اور معاملات تھے ان سب کو اون کرتی ہے، اور ان کو بھی جو ان کی کہی ہوئی بات کو سچا قرار دیتی ہے، اور ان کی جو بھی کتابیں پہلے اتری ہیں ان کو بھی مانتی ہے. تو بہرحال لب لباب اس کا یہ ہے کہ وہ تمام کتابیں، وہ تمام صحیفے جو اللہ نے اتارے، سب کی یہ تصدیق کرتی ہے، سب کو مانتی ہے. اور اس میں حکمت کیا تھی اس بات کو کرنے کی کہ یہودی اور نصارہ بھی کو بھی مائل کیا جائے کہ تمہاری کتابوں کو اور تمہارے نبیوں کو بھی مانا جا رہا ہے. اب تم کیوں تعصب اور ضد کر رہے ہو کہ نہیں ہم نہیں قرآن کو مانتے، جبکہ یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تو تورات کی بات یہاں پہ کی گئی ہے. تورات سے مراد وہ احکامات ہیں یا وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہوئی تب سے لے کر ان کی ڈیتھ تک. ٹھیک، اور اس میں وہ 10 احکامات بھی ہیں، 10 کمانڈمنٹس جن کو آپ کہتے ہیں، جو پتھر پر لکھے ہوئے تھے، پتھر کی تختیوں پر تھے. اور تورات جو ہے وہ 40 سال میں نازل ہوئی تھی، اور اس کی زبان ہیبرو تھی، عبرانی زبان تھی. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کتاب جو ہے، یعنی اس کتاب کی ایک کاپی 12 قبیلے تھے نا، ہم پیچھے بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، تو ایک قبیلے میں رکھوا دی تھی، اور اصل کاپی جو ہے جو ان کا قبیلہ تھا بنی لادی، اس کو دے دی تھی تاکہ وہ حفاظت سے رکھیں. لیکن اور وہ محفوظ بھی رہی ہے کل کی پہلی تباہی تک. ہم نے پیچھے سورۃ البقرہ میں جب جیوش کی پڑھی تھی ہسٹری، تو ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہیکل کی، اور وہ بخت نصر کے تھرو، اور پھر ٹائٹس رومی کے تھرو. تو اس طرح پھر ان کی یہ جو کتاب ہے یہ کافی دفعہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی. پھر اس کو عزیر علیہ السلام نے دوبارہ ان کی، کیونکہ وہ حافظ تورات تھے، دوبارہ لکھوائی گئی. بہرحال یہ ان کی کتاب کا ایکسیس ہر بندے تک نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں. ٹھیک، یہ کتاب ایک صندوق یعنی بیت المقدس میں تب بھی رکھی گئی تھی، اور ابھی بھی ہر بندہ اس کو نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک، اسی طرح کہتے تھے علماء کا کام ہے صرف وہ پڑھیں. اس کے علاوہ انجیل جو ہے وہ الہامی خطبات اور اقوال کا مجموعہ ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام پہ جو ہے یہ کتاب نازل ہوئی تھی، اور اس کتاب میں زیادہ تر حکمت کی باتیں تھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کتاب جو ہے، یہ دونوں کتابوں کے یعنی تورات اور انجیل کے ماننے والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا تھا کہ بہت تحریفات ہو چکی ہیں،
یہ کتاب جو ہے نبی اور پیغمبروں کے بعد ہی اس میں کچھ عرصے بعد ہی تحریفات ہونا شروع ہو گئیں، یعنی اس میں چینجنگ ہونا شروع ہو گئیں، اور اس میں بلکہ لاکھوں کے حساب سے اس میں جو ہے تحریف کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی یہ کتاب اس طرح اوتھینٹک نہیں رہی کتاب جس طریقے سے قرآن کریم ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بہرحال تحریف نہیں کی جا سکتی، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو یہ تھا آیت نمبر 3۔ اب ہم انشاءاللہ آیت نمبر 4 کی نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے تفسیر۔